अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टीआरपी 360 के साथ मैं हूं इरफान हैदर। बिलाखिर 21 मिनट 45 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसने ये फैसला कर दिया है कि कलअदम तहरीक लब्बैक यानी टीएलपी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हो गए हैं। मुज़ाकरात को खुफिया रखा गया है। क्या निकात थे, क्या मुज़ाकरात हुए, कौन कौन उनमें शामिल था, ये वाज़े नहीं किया गया है। कहा जा रहा है कि एक हफ्ते बाद ये सारा कुछ वाज़े कर दिया जाएगा। खुफिया क्यों रखे गए? जिनको मुज़ाकरात में शामिल होना था वो शामिल नहीं हुए, कुछ और हुकूमत की जानब से चेहरे सामने आए। ये वजूहात क्या थी सारी आपको बताएंगे, और अंदर खाने बात क्या हुई है, क्या वजह थी। शेख रशीद साहब नज़र नहीं आए, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब नज़र नहीं आए, उनको निकाला गया या वो खुद इंटरेस्टेड ही नहीं थे तहरीक लब्बैक के जो उलमा कराम है, या मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब पाकिस्तान के उलमा कराम में एक बड़ा नाम, और मीडिया पे उन्हें साल साल से हर कोई जानता है। उसकी वजह यह है कि जो रोयते हिलाल कमेटी के चेयरमैन रहे हैं एक लंबा अरसा, इसी मुफ्ती मुनीबुर रहमान के ख़िलाफ़ मौजूदा हुकूमत काफ़ी बोलती भी रही है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो ज़ाहिर है उनका दामन थामना पड़ा है। इन मुज़ाकरात में हुआ क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बताना ज़रूरी है, और क्या वजूहात हैं, किन उन अहम पॉइंट्स के हवाले से मैं आपको बताऊंगा दोनों जानब से। जो कुछ मुज़ाकरात की शिकें ऐसी हैं, पहले तो वो शिकें क्या हैं आपको बताएंगे, जिस पे हुकूमत अमल नहीं कर पाएगी, और कुछ शिकें ऐसी हैं जिस पे टीएलपी का अमल करना बहुत मुश्किल लगता है। तो ये मुज़ाकरात वक्ती तौर पर आग को कहें कि धीमा कर दिया गया है, लेकिन आग मुकम्मल तौर पर बुझी नहीं है। मुस्तकबिल क्या होगा टीएलपी का, इस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं, जैसे वीडियो के आगाज़ में मैंने कहा कि 21 मिनट 45 सेकंड की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब उलमा दीन की जानिब से, दो तहरीक लब्बैक के आलिम दीन मौजूद थे। इस जानिब शाह महमूद कुरैशी साहब वहाँ क्यों मौजूद थे? फिर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब, वो क्यों मौजूद थे? वज़ीर ममलिकत अली मोहम्मद साहब का तो समझ में आता है। अली मोहम्मद साहब इसलिए मौजूद थे कि उन्होंने तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ कभी कोई बयान नहीं दिया, और ये तसव्वुर किया जाता है, तहरीक लब्बैक के जो उलमा दीन है वो भी ये समझते थे कि अली मोहम्मद साहब जो है उनका थोड़ा नरम गोशा है, या थोड़ा तहरीक लब्बैक की तरफ झुकाव मौजूद है। शाह महमूद कुरैशी, और इस पे सोशल मीडिया पे बड़ी गुफ्तगू हो रही है कि शाह महमूद कुरैशी साहब और असद कैसर को क्यों बिठाया गया है। शायद ये वजह थी कि वज़ीर दाखिला उलमा की जानिब से एतराज़ किया गया, तहरीक लब्बैक की जानिब से एतराज़ किया गया। गुज़श्ता दिनों के ख़ास कर कुछ बयानात, और ख़ास कर फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात के बयानात जो काफ़ी तल्ख़ थे, उन्होंने कहा कि ये भारतीय फंडिंग है टीएलपी को, उन्होंने संगीन इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा मुज़ाकरात हो नहीं सकते, इस किस्म की बातें की, जिसकी वजह से तहरीक लब्बैक के उलमा कराम का यह एतराज़ था कि फवाद चौधरी नहीं बैठेंगे और ना ही उनसे बात की जाएगी। हुकूमत को इस पर स्टेप बैक करना पड़ा, उन्होंने फवाद चौधरी को हटा दिया, उन मुज़ाकरात में शामिल नहीं किया। और वज़ीर दाखिला जिन्हें सबसे पहले वहाँ होना चाहिए था, शेख रशीद पे भी उन्होंने अदम एतमाद का इजहार कर दिया, जिसकी वजह से आपको शेख साहब भी कल नज़र नहीं आए। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब को वहाँ बिठाने का एक, मैं उस तरफ आता हूँ, उस तरफ आऊँगा कि वो मुज़ाकरात के अहम निकात क्या थे और क्या वजूहात हैं कि मुज़ाकरात कामयाब होते दिखाई नहीं दे रहे। शाह महमूद कुरैशी साहब इसलिए वहाँ बैठे थे कि एक आलमी दुनिया को, क्योंकि हम फैटफ की ग्रे लिस्ट में हैं, और पाकिस्तान में जब से ये गुज़श्ता 12 रोज़ से ये मामला चल रहा था टीएलपी का, 6ठी दफ़ा ये आए हैं एहतजाज करने, और इस दौरान आलमी दुनिया को, चूँकि शाह महमूद कुरैशी साहब का चेहरा सब जानते हैं, ये दिखाने के लिए ये मैसेज दिया गया है कि जो जिसे हंगामा समझा जा रहा था वो बातचीत से हल हो गया, हमारे अपने ही लोग थे और मामला सॉर्ट आउट कर लिया गया है। तो कुरैशी साहब को एक बिठाने का मकसद ये भी समझ में आता है। दूसरा, असद कैसर साहब, स्पीकर जो होता है उमूमी तौर पर न्यूट्रल होता है, वो किसी की फेवर नहीं करता, ना अपोजिशन की। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, लेकिन कानूनी तौर पर ऐसा ही है। तो उन्हें बिठाने का मकसद ये था कि स्पीकर कौमी असम्बली के बैठे हुए, इसका मतलब ये है कि ये जो हुकूमती टीम बैठी हुई है मुज़ाकरात के लिए, ये सिर्फ हुकूमती नहीं बल्कि अपोजिशन की भी तर्जुमानी कर रही है, यानी पूरी असम्बली की तर्जुमानी हो रही है। असद कैसर साहब को वहाँ बिठाने का मकसद जो मुझे समझ में आता है वो ये हो सकता है। नामवर साफ़ी हैं, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से सिद्दीक जान साहब कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने अपने व्लॉग में कहा है कि कौमी असम्बली के अंदर इस करारदाद पे बहस क्यों नहीं कराई जा रही। उन्होंने वजह ये बताई है कि जब कौमी असम्बली में बहस के हवाले से बात होती है तो अपोजिशन, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, मौलाना फजल रहमान हो, दीगर जमातें हो या हुकूमत हो, कोई भी इस पर बहस इसलिए नहीं कराना चाहता। ये सिद्दीक जान के अल्फाज हैं कि इस किस्म के वाक़यात माजी में आए हैं कि बाकायदा कौमी असम्बली में जब करारदाद आई थी तो तहरीक लब्बैक वालों की जानिब से अपने अपने हल्के के एमपीएस और एमएनएस को खास तौर पर कॉल की गई थी कि अगर आप फ्रांसीसी सफ़ीर की बदरी के हक में
اور حکومت کے خلاف ووٹ نہیں دیتے تو پھر آپ اپنے حلقے میں نہ آئیے گا، یعنی انڈائریکٹلی دھمکی دی گئی تھی۔ تو اس وجہ سے قومی اسمبلی میں حکومت کیوں بار بار کہہ رہی ہے لیکن بحث نہیں کرا رہی کہ اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ فرانسیسی سفیر کو بدر نہیں کیا جانا چاہیے کو قومی اسمبلی کا ممبر، تو اس کے لیے کیا نتائج پھر ہو سکتے ہیں، ظاہر ہے اس کے لیے خطرات ہو سکتے ہیں۔ اب فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کے حوالے سے دستبردار ہو گئی ہے ٹی ایل پی، اور اس حوالے سے انہیں بہت مشکل ہوگا اپنے کارکنان کو قائل کرنا کہ وہ کس طرح قائل کر پائیں گے، جس کے لیے انہوں نے دھرنے سٹارٹ کیے، اب اس سے ہی دستبردار ہو گئے۔ اب معاملہ کہاں تک تھما ہے وہ میں آپ کو نکات بتا دیتا ہوں، عام پوائنٹس کیا ہے۔ فرانس کے سفیر کو سب سے پہلا معاہدہ تھا، سب سے پہلے مطالبہ تھا ٹی ایل پی کا، فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے۔ فرانس کا سفیر پہلے ملک کے اندر موجود نہیں ہے۔ سعد رضوی اور دیگر رہنما جو ہیں فوری طور پر انہیں رہا کر دیا جائے، حکومت نے مان لیا ہے۔ فورتھ شیڈیول میں جو لوگ شامل ہیں ان کے کارکنان ہیں، ان پہ فورتھ شیڈیول ہٹایا جائے۔ فورتھ شیڈیول یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نقل و حرکت محدود کر دی جاتی ہے، آپ کے بینک اکاؤنٹس، آپ کے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ فریز کر دی جاتی ہیں، ایون کہ اگر ضرورت پڑے تو شناختی کارڈ تک منسوخ کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی جو ہے وہ پابند ہو کے رہ جاتا ہے۔ پھر فورتھ شیڈیول کے بعد ان کا مطالبہ تھا کہ جو کالعدم ساتھ لگتا ہے تحریک لبیک پاکستان کے ٹیگ کالعدم کا، وہ فوری طور پر ختم کیا جائے، اور یہ 4-5 مطالبات تھے۔ اب اس پہ ہوا یہ ہے کہ ان مطالبات ساروں کو مان لیا گیا ہے حکومت کے بقول جو اب تک خبر آئی ہے، لیکن حکومت یہ مطالبات کس طرح مان پائے گی اب یہ بحث طلب ہے۔ اور جو حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے، کل جب مفتی منیب الرحمان صاحب سے بارہا پوچھا گیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی صحافی کے سوال کا جواب نہیں دیا گیا۔ پریس کانفرنس انہوں نے کی، جتنی بات کرنی تھی وہ کر دی، اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب نے جتنی بات کرنا تھی کر دی، اسد قیصر صاحب کو بولنے نہیں دیا گیا، علی محمد خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے وزیر مملکت، انہیں بولنے نہیں دیا گیا، ٹی ایل پی کے جو علماء دین تھے انہیں بولنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ٹوٹل یہ 21 منٹ 45 سیکنڈ کی گفتگو جو تھی مفتی منیب الرحمان صاحب کی 70% اور 30% گفتگو شاہ محمود قریشی صاحب نے کی۔ اس کے بعد معاملہ رفع دفع ہو گیا، صحافیوں نے سوال کرنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی پریس کانفرنس وہ جو کچھ بتانا چاہتے تھے وہ بتایا، اس کے بعد اٹھ کے چلے گئے۔ اب صورتحال یہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کن پوائنٹس پر مشکلات پیش آنے والی ہیں، اور میں نے کیوں کہا ویڈیو کے آغاز میں کہ یہ وقتی طور پر معاملہ تھم جائے گا، لیکن آگے معاملات جاتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، کامیابی نہیں ہونے والی۔ اس کی وجوہات کیا ہیں میں آپ کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں۔ ایک اور اہم بیان ہے جس پہ سوشل میڈیا پہ کافی کوئی اس کے حق میں بات کر رہا ہے تو کوئی تنقید کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جو سیاسی حکومت سے، سیاسی جماعت سے، عوام کے ووٹوں سے آئی حکومت سے جب بات ہو رہی تھی تو پھر ہمارے ہاں جو ایک لبرل طبقہ ہے نا، سو کال سول سپرمیسی کا دعویٰ کرنے والا طبقہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ آرمی چیف جو ہے ان سے کیوں بات چیت کی گئی۔ تو ظاہر ہے سیکورٹی کے معاملات ملک کے اور دنیا سے بچانے کے لیے کون دیکھتا ہے، تو وہ بھی اہم فریق تھے، اس میں بات ہونی چاہیے تھی۔ اب اس میں ایک اہم بیان سامنے آیا، اسٹیئرنگ کمیٹی 2 رکنی بنا دی گئی ہے، ایک اہم بیان سامنے آیا ہے، وہ بیان سامنے آیا ہے جی آرمی چیف طاقت کے استعمال کے حق میں نہیں تھے۔ بیان سن لیں، بیان کس نے دیا ہے جو سوشل میڈیا پہ گھوم رہا ہے، آپ سے بہت سارے لوگوں نے آپ میں سے دیکھا بھی ہوگا کہ آرمی چیف طاقت کے استعمال کے حق میں نہیں تھے۔ مولانا ایک ٹرسٹ بھی چلاتے ہیں، یہ بشیر فاروقی صاحب نامور شخصیت ہیں، کل جب ان سے سوال کیا گیا تھا اس پریس کانفرنس کے بعد تو انہوں نے کہا کہ آرمی چیف صاحب نے یہ جو کچھ کیا ہے، جو کچھ معاملات طے ہوئے ہیں آرمی چیف صاحب نے کیے ہیں۔ آرمی چیف کا روز جو زور تھا وہ مذاکرات پر تھا، اور جو معاہدہ ہوا اس میں 1000% کردار آرمی چیف کا ہے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ یعنی یہ جو بیٹھ کے کہہ رہے تھے حکومت کی جانب سے جو لوگ کہ انہوں نے یہ معاملات طے کیے ہیں، تو انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ یہ جو بیان دیا ہے مولانا بشیر فاروقی صاحب نے۔ اچھا، اس پہ نون لیگ نے بھی مطالبہ کر دیا ہے کہ خفیہ کیوں رکھے گئے، مذاکرات سامنے لائے جائیں، کیونکہ لاسٹ ٹائم جو معاہدہ ہوا تھا حکومت کے درمیان اور ٹی ایل پی کے درمیان اسے منظر عام پر لایا گیا تھا، ایون کہ وہ کاپی جو ڈرافٹ پیپر تھا وہ بھی اب وہ منسوخ ہو گیا، اب یہ نیا معاہدہ ہے۔ اب مشکلات کیا پیش آ سکتی ہیں، جس کی وجہ سے میں بار بار کہہ رہا ہوں اس ویڈیو میں کہ یہ کامیاب ہوتے دکھائی نہیں دیتے۔ حکومت کی مشکلات کیا ہیں؟ حکومت کی مشکلات یہ ہے کہ ٹھیک ہے فرانس کے سفیر کے معاملے سے ٹی ایل پی دستبردار ہو گئی ہے، لیکن وہ پولیس والے جو ان 12 دنوں میں تصادم کے دوران مختلف اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، حکومت نے 4 کہا ہے، پہلے 2 گاڑی کے نیچے آ کے جام شہادت نوش کیا، انہوں نے ظاہر فرض کی ادائیگی کر رہے تھے وہ، اور 2 پولیس والے
جو وزیر آباد پہ معاملہ ہوا ہے وہاں تصادم میں اپنی جان سے گئے ہیں۔ اب ان پولیس والوں کے لواحقین کو کیا جواب دے گی حکومت اگر انہیں چھوڑ دیتی ہے، جو بھی اس بلوے میں ہنگامے میں شامل تھے ٹی ایل پی کے کارکنان، اور نہیں چھوڑتی تو پھر وہ بھی بتاتا ہوں وجوہات کیا۔ تو کیا ہوگا پھر؟ اپنے وزیروں کو ٹی ایل پی کے علماء دین کے مطالبے پر فواد چودھری کو، وزیر داخلہ جو سب سے زیادہ اس معاملے میں جنہیں انوالو ہونا چاہیے تھا وہ مذاکرات میں شامل نہیں ہے، اب انہیں کس طرح کنونس کیا جائے گا؟ اور یہی وجہ ہے کہ 2 نومبر کو یعنی کل قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا اس کے بعد اس معاہدے کے بعد ایک اہم میٹنگ وزیر اعظم نے طلب کی ہے، خود صدارت کریں گے اور وفاقی وزراء جو ہیں انہیں اعتماد میں لیا جائے گا۔ بیسک یہ ہوگا یہ کہ فواد چودھری، شیخ رشید اور دیگر جو لوگ ہیں جن پر تنقید کی ٹی ایل پی نے، انہیں سمجھانے کی کوشش کی جائے گی کہ یار معاملہ سلجھانا تھا تو یہ کرنا پڑا۔ اب ٹی ایل پی کے لیے کیا مشکلات ہوں گی؟ ٹی ایل پی کے لیے سب سے بڑی مشکل جو ہوگی اس معاہدے میں، جو اندر کی کہانی ہے جو بتایا نہیں جا رہا، وہ یہ ہے کہ ٹی ایل پی سے باقاعدہ ریٹن میں یہ لیا جا رہا ہے اور لیا جا چکا ہے، بعض لوگوں کو کہنا ہے لیکن کنفرم اس لیے نہیں ہے، لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ آئندہ کسی قسم کا دھرنا، کوئی احتجاجی مارچ، حکومت کے خلاف محاذرہ، اسلام آباد کا رخ وہ نہیں کریں گے۔ اور ٹی ایل پی کی تربیت ہی یہی ہے، ٹی ایل پی جماعت ہی یہی ہے کہ انہوں نے عوام کے اندر اپنی اثر و رسوخ اور اپنا ووٹ بینک اسی بیس پہ بنایا ہے کہ وہ دھرنے دیتے ہیں، وہ حکومت کے خلاف سخت موقف رکھتے ہیں، چاہے وہ نون لیگ کی حکومت ہو یا موجودہ حکومت ہو۔ تو کیا سعد رضوی صاحب رہائی کے بعد گھر بیٹھ جائیں گے؟ یہ بہت مشکل ہوگا، کیونکہ انہیں لگے گا کہ اگر وہ گھر بیٹھ گئے تو ان کی بھی سیاست ختم ہو جائے گی۔ دوسرا معاملہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہی جیسے پولیس والے شہید ہوئے، اب ٹی ایل پی کے لوگوں کے لیے مشکلات کیا ہوں گی؟ وہ یہ ہوں گی کہ ٹی ایل پی کے کارکنان جو جان سے گئے ہیں، کیا ان کے قاتلوں کو یا انہیں قتل کرنے والوں کو، چاہے وہ پولیس ہو یا حادثے میں بھگدڑ میں جس طرح بھی ان کی جانیں گئی ہیں، جو دعویٰ ہے ٹی ایل پی کا کہ پولیس والوں نے فائر کیے ہیں، اسی طرح حکومت یہ کہتی ہے، ریاست یہ کہتی ہے، اور خاص طور پہ پنجاب حکومت نے کہا کہ وہ پولیس والے جو ٹی ایل پی کے ہاتھوں مارے گئے ہیں، ظاہر ہے ان کے لواحقین اور پولیس کے مورال پہ کیا اثر پڑے گا۔ اب ٹی ایل پی کے وہ شہید ہونے والے کارکنان جو ہیں ان کا کیا ہوگا، ان کے لواحقین کا کیا ہوگا؟ یہ وہ بڑے مسائل ہیں جس کی وجہ سے یہ مذاکرات بظاہر کر لیے گئے ہیں، لیکن ان پر عمل درآمد مشکل ہوگا۔ اور اگر حکومت اس پہ پچھلے ڈرافٹ کی طرح، پچھلے وعدے کی طرح، پچھلا وہ جو سائن ہوا تھا پیپر اس کی طرح عمل درآمد نہیں کرتی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ پہلے صرف حکومت کے وزراء شامل تھے، وہ مکر بھی سکتے تھے اور مکرے بھی۔ فیصل واڈر صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں تھا، معاہدہ تو آپس میں کر لیا تھا انہوں نے۔ تو اب ہوگا یہ کہ اگر حکومت اس معاہدے سے پیچھے ہٹتی ہے تو حکومت کے لیے سب سے بڑی پرابلم یہ ہوگی کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ مسلمانوں کی جو اکثریت ہے وہ سنی مسلک کی ہے، اور سنی مسلک کے 25 علماء دین، نامور علماء دین نے یہ اس معاہدے میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی شامل ہوئے ہیں۔ وہ اس سے اگر دستبردار حکومت ہوگی تو ان کے لیے کس حد تک مشکلات کھڑی ہو جائیں گی یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اب تک جو تازہ ترین اطلاعات ہیں، وزیر آباد پہ جو لوگ بیٹھے تھے وہاں پہ ٹی ایل پی کے علماء دین جائیں گے، پہنچ چکے ہوں گے، اب وہ باقاعدہ اعلان کریں گے، اور اعلان کے بعد جب انہیں یہ بتایا جائے گا کہ جو فرانس کے سفیر کے ملک بدری ہے اس سے ہم دستبردار ہو گئے، تو پھر ٹی ایل پی کے کارکنان وہاں سے اٹھیں گے یا نہیں۔ اب ٹی ایل پی کے اندر بہت ساری تقسیم ہو سکتی ہے، یہ ٹی ایل پی کے لیے بھی مشکلات ہونے والی ہیں۔ تو یہ ہے وہ کل سے اب تک جو حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان جو کالعدم ہے، اسے کالعدم بھی اب حکومت ہٹانے جا رہی ہے، کیونکہ مکمل طور پہ اسے کالعدم حکومت نے قانونی طور پہ نہیں کیا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ کراچی کنٹونمنٹ بورڈ، اوورآل پاکستان میں کشمیر کا الیکشن، وہاں ٹی ایل پی حصہ لیتی رہی ہے اور کنٹونمنٹ بورڈ میں تو کامیابی بھی حاصل کی ہے۔ تو اب مستقبل میں ٹیگ ہٹ جائے گا، الیکشن میں حصہ لیں گے، مکمل سیاسی پارٹی بن کے سامنے آئیں گے، لیکن دونوں طرفین کی جانب سے جو معاہدے پر دستخط کر لیے گئے ہیں ان پہ عمل کرنا تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے، اور مسائل بہت گمبھیر ہونے جا رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ پاکستان میں ہمیشہ امن و امان رہے اور کسی قسم کا تصادم، چاہے وہ کسی سے بھی ہو، نہ ہو، کسی پاکستانی کی جان نہ جائے، کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اور پاکستان امن کا گہوارہ بن جائے۔ اس امید کے ساتھ عرفان حیدر کو اجازت دیجیے، اور کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔